अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक। आज और अभी दो राय में कराची की सियासी सूरत हाल में तेजी से बदलते हालात, 14 साल तवील गवर्नरशिप का अचानक खात्मा। दूसरे हिस्से में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जीत, क्या पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली आ सकती है। और आखिर में बात होगी दुनिया भर में पाकिस्तान को अपना मुस्बत पहलू उजागर करने की अशद ज़रूरत। जनाब, 9 नवंबर के दिन सबसे हैरान कुन जो ख़बर थी मेरे हिसाब से वो डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाबात जीतना नहीं था। वो ये था कि गवर्नर इशरतुल इबाद साहब 14 साल बाद सिंध की गवर्नरशिप खो बैठे। मेरे ख्याल सिर्फ आपके हिसाब से नहीं बल्कि ये मेरे ख्याल न्यूज़ के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी लीड स्टोरी थी बहुत से चैनल्स की। लेकिन मुझे जो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि हम अभी तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं कर सके, वो जो रूरल अर्बन डिवाइड का पैटर्न है कि जी इंटीरियर सिंध से चीफ मिनिस्टर होगा और गवर्नर जो होगा वो अर्बन एरिया से, अर्बन सिंध से होगा। तो ये देखें ना, ये कोई यूज़फुल ये पैटर्न कोई यूज़फुल पर्पस भी सर्व नहीं कर रहा। क्योंकि आप अगर किसी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं कराची के उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी कराची से इफ़ेक्टिवली कोई ताल्लुक़ नहीं होता चीफ़ मिनिस्टर सिंध का, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने ना इनके पास वोट लेने जाना है, कराची वालों के पास मेरा वोट बैंक वहाँ पर इंटीरियर सिंध में महफूज है, मैं उन्हीं को सर्व करूँगा, कराची को मैं MQM के हवाले करके आराम से साइड पे हो जाऊँगा। और इसी तरह जो इनके स्टेटमेंट आई थी जो रीड आउट की उन्होंने न्यूज़ एंकर्स ने न्यूज़ चैनल्स पे जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट आई है सुदैज़ुमा सिद्दीकी साहब की, इसमें उन्होंने कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं, असर्टिव थी, उन्होंने कहा कि अमन वापस लाएं कराची में। नहीं, कराची के गवर्नर तो नहीं अपॉइंट हुए ना, वो तो सिंध के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं यार, उन्हें सिंध की बात करनी चाहिए ना, उन्हें सिर्फ कराची की बात तो नहीं करनी चाहिए। इसी पे एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है जावेद माजिदानो ने भी। आज जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सदीकी ने गवर्नर सिंध की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया है। तवील तरीन अरसे तक गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद अपनी सुबकदोशी के साथ ही बैरून मुल्क रवाना हो गए। मुल्की सियासत में गुज़िश्ता चंद दुहाइयों में ये रुझान देखा गया है कि अहम सरकारी ओहदों पर फाइज शख्सियात जैसे ही अपने ओहदों से सुबकदोश होते हैं वो मुल्क से बाहर रहने को ही तरजीह देते हैं। परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, आसिफ जरदारी का बैरून मुल्क मुंतकिल होना इस रुझान की कुछ मिसालें हैं और अब इशरतुल इबाद भी दय्यारे गैर मुंतकिल हो गए हैं। जो दौलत यहाँ से करप्शन के ज़रिए कमाई होती है वो कमाने की जगह तो पाकिस्तान है, लेकिन उसको फिर इंजॉय करना, उसको लुटाना भी तो है। आइन में अहम सरकारी ओहदों यानी सदर, वजीर आजम, वजीर आला और गवर्नर की कम से कम उम्र का तयन तो किया गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्र में उन ओहदों पर तैनाती के मुतालिक आइन खामोश है। आइन में ये एक एनोमली तो है, एक ये खामी तो है कि गवर्नर के ओहदे के लिए मैक्सिमम और इवन सदर पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम एज नहीं रखी गई। अब देखना ये है कि नए गवर्नर और वजीर आला मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा करते हैं। अब देखें ना यार, बातें बहुत सी हैं, लेकिन मुझे जो वही एक तो वो पैटर्न के हवाले से बड़ी अजीब सी बात है, और दूसरा वो जो 80 साला उम्र के मतलब बड़े काबिल एहतराम सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, उन्होंने मुशर्रफ रजीम में ये वो जज थे, पहले जज थे जिन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, इस वजह से बड़े काबिल एहतराम हैं वो। लेकिन उनकी उम्र 80 साल खासी उम्र होती है, और सिंध के मसाइल को सब तरफ तवज्जो देना, उसको अलर्ट रहना। मैं कुछ देर से कह रहा हूँ जी कि जनाब जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब काबिल एहतराम हैं और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए वो हमारे दिली शुक्रिया के मुस्तहिक बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और भी सिलसिला अब ज़ाहिर होता है कि एक ऐसे मुल्क में जहां मीडियन वोटर आपका 22 साल का है, उसको नज़र आता है कि आपके वफाकी वज़रा से सियासी जमातों के कायदीन तक सब के सब बड़ी उम्र के। कितनी उम्र के क्या बनेगी एज, एवरेज एज कितनी? 40 साल से तो ऊपर की। 40 से तो जी क्लियर ऊपर है। अभी जो गवर्नर तकर्रुर हुए उनकी मेरे ख्याल से 78 या
79. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 29 سال کے مصطفیٰ کھر کو تقرر کر دیں, لیکن کتنی ایج ہونی چاہیے, ایوریج ایج کتنی ہونی چاہیے؟ ایوریج ایج دیکھیں نا, یہ اب آپ پیرامیٹرز اس پہ لگا رہے ہیں, لیکن میں ایک چیز اس میں ہی کہوں گا کہ قائم علی شاہ صاحب کو جب آپ نے ہٹایا اور ایک ریلیٹیولی کم عمر آپ نے وزیر اعلیٰ کو تقرر کیا, تو پیپلز پارٹی کی پوری امیج ہی تبدیل ہو گئی کہ واپس وائٹالٹی آئی ہے. ان کا جو امیج ہے چیف منسٹر سندھ کا, وہ ڈوئر والا امیج ہے کہ انہوں نے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت کچھ. اور وہ اسی لیے کیونکہ ان کے جو پریڈیسیسر تھے, جو قائم علی شاہ صاحب تھے, اس پہ آپ کے عام ووٹر یعنی جو 22 سال کا جو آپ کا ہے تمام امور پر نظر رکھنے والا, وہ یہی کہتا تھا کہ جی آپ کی ایک سٹیٹک قسم کی جماعت ہے, اس کے سٹیٹک قائدین ہیں اور سب 80-90 سال کے ہیں. تو ویئر از دا ڈائنامزم آتی ہے جب آپ لوگوں کو دکھائیں کہ انرجی ہے, کم عمر ہے. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے ویسے کہ اگر کوئی بڑا ڈائنامک قسم کی پرسنالٹی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اپوائنٹ کر دیتی ہے ایز گورنر, تو اس کے چانسز تھے کہ وہ پی 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 گورنمنٹ کے ساتھ کمپٹیشن میں چلے جاتے, اور یہ وفاق اور صوبے کی لڑائی اور وہ سارا جو پرانا قصہ ہے جو پیٹرن چلے آ رہے ہیں پاکستان, وہ بھی ایک پاسبلٹی. تو یہ جو سعید الزماں صدیقی صاحب بڑے دھیمے مزاج کے, بڑے بڑے شائستہ قسم کے آدمی ہیں, تو یہ پاسبلٹی نہیں بنتی کہ وہاں پہ یہ کمپٹیشن میں چلے جائیں گے ان کے ساتھ. یا تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جو گورنر ہے وہ فیڈریشن کا ایک نمائندہ ہے, اس کو فیڈریشن کی پاسبانی کرنی ہے. اس کو ادھر آ کے جس طرح ایک پنجاب کے بھی گورنر ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ میں ایک سیاسی گورنر ہوں, آئی ایم اے پولیٹیکل گورنر, وہ شاید اس کا رول بھی نہیں ہے گورنرشپ کا. گورنرشپ آئین میں جس طرح درج ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ فیڈریشن کو سیف گارڈ کریں. جو وہاں کی منتخب حکومت ہے, جس کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, جس کے تمام صوبائی وزراء بھی ہیں, آپ ان کو کرنے دیں. ویسے ابھی جو کرنے کا کام ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم ریلیٹڈ وائلنس کا جو خطرہ تھا وہ تو ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ اسٹیبلٹی آتی ہے. ایم کیو ایم ریلیٹڈ وائلنس, یہ ایکسپریشن یہ آپ نے تھوڑا سا ساتھ جوڑ دیا ہے. لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جب الطاف حسین صاحب سین سے فارغ ہوں گے تو ایم کیو ایم کے دھڑوں میں لڑائی ہوگی اور بڑے پیمانے پہ خون ریزی ہوگی. میں اس لیے ایم کیو ایم ریلیٹڈ وائلنس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کا لگ رہا ایسا ہے کہ اسٹیبلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنر صاحب 14 سال بعد, اور ان 14 سال میں انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا. پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھا, آصف علی زرداری صاحب کا دور دیکھا, اور حکومت وقت کا جو میجورٹی وقت تھا وہ بھی گزار لیا. وہ اب جا کے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ نہیں, وجہ تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے بات کی نا ایک کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, تو یہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں. یا تو انہوں نے ایسے وقت پہ یہ بات کہی جب ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ گورنمنٹ ان کو ہٹانے والی ہے, یا گورنمنٹ ان سے ناراض ہو گئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جو ہے وہ بہرحال نواز شریف صاحب کو بہت پسند نہیں آتا. تو ایک تو یہ صورت, دونوں میں سے کوئی صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب ان کی لڑائی ہوئی نا ان سے وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے, اس وقت وسط اللہ خان صاحب نے پریڈکٹ کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ یہ فارغ ہو گئے, کیونکہ یہ لڑائی گورنر صاحب اس طرح کی لڑائیاں نہیں لڑتے. اور جب وہ لڑائی لڑی انہوں نے تو وہ وسط اللہ خان صاحب نے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ جناب فارغ. خیر جی, میں آخر میں ایک چیز ضرور کہوں گا, اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے اس نئے گورنر صاحب کے تقرر ہونے سے, اور جو پچھلے گورنر ابھی گئے ہیں 14 سال بعد, کہ آپ کو کچھ اگر ٹرم لیمٹس نہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ریٹائرمنٹ ایج آپ کی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ان کی قیادت کہہ رہی ہے کہ آپ جو کم عمر بھی نہیں کہنا چاہیے, جو میڈین ووٹر ہیں, جو ایوریج ایج کے وہ ریلیٹ کر سکیں اور کہیں کہ جی ہم آپ کے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں. اچھا, وہ ایک بات بیفور یو کنکلوڈ دس سیگمنٹ, وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ایم کیو ایم ریلیٹڈ وائلنس کا قصہ جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن ایک اور مسئلہ سر اٹھا رہا ہے کراچی میں, اور وہ ہے سیکریٹیرین وائلنس. اس میں کوئی شک اور یہ گورنمنٹ کو بھی اور نئے گورنر کو بھی میرا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے. ایک بات یہ کہ وائلنس, زیرو ٹالرنس تو ہونی چاہیے بالکل وائلنس کے لیے, لیکن یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو گروپس, جو سیگمنٹس آف سوسائٹی انڈر تھریٹ ہیں, ان کے ساتھ آپ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی ایز فار ایز سیکیورٹی ارینجمنٹ آر کنسرنڈ. وہ ٹھیک ہے جناب, لیکن جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ
کلا دام تنظیمیں ہیں اور ان کلا دام تنظیموں کے کچھ جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے قانونی طور پہ پروسکرائب کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو باقی صوبوں میں انتخابات کیوں لڑنے دے رہے ہیں؟ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں لیکن ویسے نہ ان کو شناختی کارڈ کا حق ہے، نہ ان کو سفر کرنے کا حق ہے، نہ ان کو گھوم پھرنے کا اور اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا حق ہے. تو سیکٹیرینزم میں تو ابھی انتہائی گنجائش ہے، بلکہ انتہائی بھی چھوٹا لفظ ہے میرا خیال ہے فرقہ واریت کے لیے. زیرو ٹالرنس اینڈ آن آل فرنٹس. خیر رہیے گا ہمارے ساتھ، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپ سیٹ وکٹری پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے آگے مستقبل کیا ہوگا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. امریکہ میں ووٹر نے سیاسی اشرافیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی کو، جیسے امیدوار کو کامیاب کر دیا. جناب عمر صاحب، آپ پرانے پروگراموں میں موضوع جو ہے ہمارا موضوع تو یہ رہا ہے نا کہ پاکستان پہ جو خارجہ تعلقات کے حوالے سے چیلنجز آنے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. بات ضرور کرنی ہے، لیکن مجھے پھر بھی بہت قابل توجہ یہ چیز لگی ہے کہ آپ صحافت سے آپ کا جو تعلق ہے کسی وہ اس کے نہیں ہے، انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، کہ تمام آپ کے جو پنڈٹس ہیں، آپ کے جو تجزیہ کار ہیں، جن سب نے تبصرہ کرنا تھا، لوگ مان رہے ہیں کہ یار ہم نے غلطی کی. نہیں، ایک تو ہوتی ہے ناکامی، لیکن اس طرح کی ناکامی کہ آپ کہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار کہے کہ 8% چانس ہے جیتنے کا الیکشن سے 10 دن پہلے. بڑا کریڈیبل نیوز پیپر ہے نیو یارک ٹائمز. نہیں، اس سے بڑا کیلیبر تو آپ پتہ نہیں کس اخبار کا نام لیں گے، کس کے اخبار کا نام لیں گے. نیو یارک ٹائمز کے باقی جو اخبارات ہیں ان سب کے سب، آپ اکانومسٹ لے لیں، گارڈین لے لیں، واشنگٹن پوسٹ لے لیں، مختلف ممالک کے آپ لے لیں، اب ان سب نے ہلری کلنٹن کو انڈورس کیا. یہ بات جو ایسا لگتا ہے جیسے صحافیوں کا جو نبض پہ ہاتھ ہونے کا دعویٰ ہے نا، وہ بہت ٹھیک نہیں ہے. بالکل اور نہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. آ جائیں. کہ دیکھیں عام طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا فورن پالیسی چیلنجز آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے پاکستان پہ. میرا ایک انیشل سٹیٹمنٹ یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے ہمارے جو فورن پالیسی چیلنجز ہیں ان کا تعلق امریکہ کے انتخابات یا ان کے نتائج سے بالکل نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے جو فورن پالیسی چیلنج، امیجیٹ فورن پالیسی چیلنجز جو ہیں، ان کا تعلق اس خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہے. میرا خیال ہے ہم پوسٹ اڑی سچویشن میں ابھی زندہ ہیں، اور پوسٹ اڑی سچویشن میں جو انڈین سائڈ سے جو چیلنج ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، وہ ابھی تک بالکل ویلڈ ہے. ابھی تک وہ چل رہا ہے، وہ کام، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا فورن پالیسی. لیکن میں اس حد تک اختلاف تھوڑا سا کروں گا کہ جو صدر کی شخصیت ہے وہ ابھی بھی آپ کی خارجہ پالیسی پہ اس کا اثر آتا ہے. اگر آپ رچرڈ نکسن کی صدارت دیکھ لیں یا کینیڈی کی صدارت دیکھ لیں، آپ بش کی صدارت کو کلنٹن کی صدارت سے کمپیئر کر لیں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے پاکستان کے متعلق کیا، بہت فرق ہے. میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں کہہ یہ رہا ہوں رچرڈ نکسن اور کسنجر کا جو ڈیو تھا نا، وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے تھے امریکہ کی فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کو. بالکل ٹھیک. میں کہہ یہ رہا ہوں یہ ایسا بندہ ہے جس کو فورن پالیسی کی ABC بھی نہیں پتا. اور اگر آپ کو ABC نہیں پتا تو جارج بش کی صدارت نے آپ کو یہ سبق سکھایا کہ آپ کے گرد جو مشیر ہیں اور جو بش کے وقت انتہائی ظالم اور میں تو سمجھتا ہوں فار رائٹ قسم کے مشیر تھے. اچھا وہ ابھی ڈک چینی اور جناب آپ بات تو مکمل سوری آپ پلیز، ڈک چینی اور ڈونلڈ رمسفیلڈ جیسے جب مشیر ہوتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کی بات ہی کاٹ رہا. میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی صورتحال ہوگا کہ اگر آپ کو فورن پالیسی کا ABC نہیں پتا تو آپ کے جو مشیر ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اور اگر وہ فار رائٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو دنیا کے لیے ایک بڑا خطرناک وقت شروع ہوگا. ڈان کے نمائندہ ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. جی انور اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب.
انور اقبال صاحب کیا صورتحال بنے گی خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو مسلمان ہیں امریکہ میں اور جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں بڑی ڈسٹربنگ قسم کی نیوز وہاں سے خبریں باتیں آ رہی ہیں، کیا صورتحال بنے گی ان کے لیے امریکہ کے اندر؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے پالیسیز کا، میرا خیال ہے کہ پالیسیز میں کوئی واضح فرق نہیں ہوگا، لیکن ایٹیچیوڈز میں سختی آئے گی، بالکل آئے گی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہاں مثلاً ذرا بڑے شہروں سے باہر نکل جائیں تو وہاں جو پولیس مین ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں رنگدار لوگوں سے. اور اس کی وجہ ہے کہ پولیس میں شہروں سے باہر ایک بڑی تعداد ہے جن کو وہاں کہا جاتا ہے ریڈ نیکس لوگوں کی، جو کہ جن کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ جی جو سفید فام نہیں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. تو وہ لیکن ان میں ایک خوف ہوتا ہے کہ حکومت ریٹیلیٹ کرے گی، جسٹس ڈپارٹمنٹ ریٹیلیٹ کرے گا. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ اگر واشنگٹن میں بیٹھے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی زیادتیوں میں رنگدار لوگوں کے خلاف اضافہ ہوگا. اس طرح ملازمتوں میں اگر کسی کے سامنے جو ملازم رکھنے والا ہے اس کے سامنے کوئی مسلمان نام آئے گا تو اس کو کسی کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خاموشی سے اس نام کو آگے کر دے گا. اس طرح کی ڈسکرمنیشن میں اضافہ ہوگا. جناب انور اقبال صاحب، یہ انتخابی مہم کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگائیں گے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی ڈیٹا بیس کے ذریعے ان سب کے نام رجسٹر کریں گے. تو اگر ساتھ ساتھ رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، کیا پالیسی میں کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ آپ دیکھنا کتنی بڑی بات ہے یہ کہنا کہ آپ یعنی اس طرح کسی ایک پورے گروپ کی آپ مذہب کی بنیاد پہ ایک الگ فہرست بنا رہے ہیں، ایک الگ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے نام درج ہوں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا مسلمانوں سے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں اگر آپ کے درمیان سے کوئی حملہ کرے تو کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو یہ ان کی کہا کہ یو ول ہیو ٹو اسپائی آن دیم، آپ ان کی جاسوسی کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ لوگ آپ کے درمیان کون ہیں. آپ مسلسل پولیس کو اور ایف بی آئی کو اطلاع دیتے رہیں گے، یعنی مسلمانوں سے کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کریں. تو یہ ایک عجیب و غریب فضا ہوگی نا کہ جس میں آپ ایک گروپ کو مارک آؤٹ کر کے اور اس پہ جاسوسی کروائیں گے، ان کا ڈیٹا بیس بنائیں گے، ان کو ساری قوم کی نظر میں ایک مشکوک بنا کے پیش کریں گے. انور اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ریٹرک اور پالیسی اور گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ جو ہوگا وہ بالکل دو مختلف چیزیں ہوں گی. اس کا ایک انڈیکیشن وہ یہ دے رہے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ سے، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ حذف کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بات کی تھی. تو یہ آپ اس دونوں باتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. ایسا کم از کم مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں حملہ کریں گے، وہاں فوج استعمال کریں گے، یہاں بمباری کر دیں گے. لیکن جب آپ کی بریف کی جاتی ہے اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ یہاں ہم فوج اتار سکتے ہیں، یہاں نہیں اتار سکتے، یہاں حملہ کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے، یہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو پھر آپ کو اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی مجبور ہو جائیں گے اور اپنی رائے بدلیں گے. اور یہ جو جس طرح کی پالیسی ہے، جس طرح ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنوائیں، خود بھی بنانا چاہیں گے تو اتنا زیادہ خرچہ ہے کہ پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور میکسیکو کی حکومت بالکل نہیں بنائے گی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں مسلمان کے بارے میں جو ان کے بیانات ہیں مسلمانوں کے بارے میں وہ بہت سارے ناقابل عمل ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پیچھے ہٹیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ پالیسی سے زیادہ مجھے خطرہ ہے رویوں میں سختی آنے کا. جناب انور اقبال صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. اچھا جناب، دیکھیں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ فورن پالیسی میکنگ جو ہے نا امریکہ میں، اٹس اے ہائیلی انسٹیٹیوشنلائزڈ پروسیس جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، پینٹاگون، CIA ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، ان کی بہت انسٹیٹیوشنلائزڈ پروسیس ہے. انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں، کانگریس انوالوڈ ہے، سینٹ انوالوڈ، سب انوالوڈ ہے. یہ بندہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اس کو فورن پالیسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور اس طرح کے بہت سے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں جو فورن پالیسی پریزیڈنٹ نہیں تھے.
اور وہ سارے اس سے پہلے کے ایگزامپلز ایسے ہیں جو اس فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ جو واشنگٹن میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کا عام طور پہ ہاسٹیج ہی ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی پہ اگر نکسن اور کسنجر کو چھوڑ کے جنہوں نے فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کو قابو کر لیا, ٹھیک, وہ ایک ریئر ایگزامپل ہے. اسی پہ ہی بات کرتے رہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر, اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا تبدیلی آئے گی پاکستان کی طرف. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد کیا پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی آ سکتی ہے. جناب آپ کہہ یہ رہے تھے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خارجہ پالیسی کا ABC نہیں پتہ, تو وہ باقی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الگ ہو کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گا. مسئلہ تھوڑا نہیں کر سکے گا کیونکہ ABC نہیں آتی, نہیں, وہ سارا ہاسٹیج ہو جائے گا. رچرڈ نکسن لوگ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایکسپرٹس ذہین تھے, جن کو سمجھ تھی, جو پہلے 8 سال وائس پریزیڈنٹ نائب صدر بھی رہ چکے تھے, پوری دنیا پھرے ہوئے تھے, ان کو یہ علم تھا. واز اے پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز ان ہاپکنز یونیورسٹی. خیر اس پروفیسرشپ کی بھی باوجود دنیا ہی برباد کی, کیمبوڈیا کی بھی بومبنگ کی, ویتنام میں بھی تباہی مچے. خیر کسنجر کو چھوڑ کے مسئلہ کیا ہے جناب؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بتایا ہے کہ جی یہ میرے مشیر ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی سیکریٹری آف اسٹیٹ بن سکتا ہے. اس میں نام آئے ہوئے ہیں جی, باب کورکر کا نام آیا ہوا ہے, جان بولٹن کا نام آیا ہوا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نہیں ہونا چاہیے, اور نیوٹ گنگریچ صاحب جنہوں نے پچھلے 5 سال صرف اور صرف انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی ہیں ہر طرح کی. تو جب اس طرح کے فار رائٹ آپ کو ایڈوائزر ملے ہوئے ہیں, اور ہندوتوا جو ٹرمپ کے اپنے ہندوتوا ٹائپ مشیر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم اور مودی بیسٹ فرینڈز ہوں گے, یہ کیا آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جارج بش پارٹ 2 ہوگا. میں آپ کو 2 خبریں دے سکتا ہوں اس کے حوالے سے, اس صورتحال کے حوالے سے. ایک یہ کہ آپ کا فارن آفس جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ریٹرک کو بالکل امپورٹنس نہیں دے رہا. بہت اچھی بات. جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا سے بڑے دوست ہیں اور ہندوؤں کے بڑے دوست ہیں, اس کو وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ریٹرک سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فارن آفس نے اور آپ کی ایمبیسی نے ایک ریچ آؤٹ کرنے کا پروگرام کمپین شروع کر دی ہے, ٹو ریچ آؤٹ ٹو آل دا ٹیم ممبرز آف ڈونلڈ ٹرمپ, جو بہت کلوز ان کے 2 ساتھی ہیں. پاکستان ایمبیسی بھی اس پہ کام شروع کر چکی ہے, اور پاکستان کی فارن آفس بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹینسیفائی کر رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں اپنی جو کمپین ہے ٹو گیٹ ان ٹچ ود آل دیز. لیکن وہ ایک اس طرح کے آدمی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں جنہوں نے 2011 میں کہا کہ یہ کس طرح کا دوست ہے, کس طرح کا ایلائی ہے, اب کس طرح کا اتحادی ہے, جس کے ملک میں آپ کو اسامہ بھی ملا. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ جمعے کی صبح کو پہلی فارن پالیسی بریف ان کو ملی ہے CIA کی طرف سے. امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ CIA نے پہلی بریفنگ دی ہے ان کو فارن پالیسی ایشوز پہ, امریکن CIA نے. اور اس کے بعد ان کی امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, براک اوباما سے. ایک کامنٹیٹر کو میں نے بڑے سیریس کامنٹیٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان 2 بریفنگز, ان ایک بریفنگ اور ایک میٹنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلی دفعہ سمجھ آئی ہوگی کہ اس کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں. اس سے پہلے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں, کس بارے میں بول رہے ہیں, کیا ایشو ہے. یہ گریوٹی آف دا سچویشن اس CIA کی بریفنگ کے بعد ان کو سمجھ آئی ہوگی. لیکن ایک بریفنگ کے باوجود ایک 70 سال کے آدمی کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اس کے رویے آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اس کا جو اپنا ایک نالج بیس ہے. ایک ایسا آدمی جو یہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب کو کبھی شروع سے آخر تک نہیں پڑھا, مجھے یہ نہیں پتا کہ امید ہے کہ شاید تبدیلی آئی ہو. بہت سے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکن کی ہسٹری میں, ریسنٹ ہسٹری میں, جناب اس طرح فارن پالیسی کا کچھ پتہ میں, لیکن اس پہ تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا کہ کبھی ایک ایسا صدر نہیں آیا اور اس منزل تک نہیں پہنچ پایا جو اپنے اگنورنس پہ یا اپنی نااہلی پہ فخر کرتا ہے, جو صرف اور صرف غصے کی جو لہریں ہیں ساری امریکہ میں جو رسٹ بیلٹ میں اس نے اجاگر کی, وہ سارا اپنا کیمپین پریڈیکیٹ کرتا ہے, اور جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے.
اوباما کی پہ تنقید آپ کو آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں. اوباما پہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ صرف 2 سال سینٹ میں اوباما گزارے. تو پولیٹیکل مشین کا حصہ تھا نا. ٹھیک, لیکن 2 سال پھر بھی سینٹ میں گزارے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کوئی بھی پبلک آفس کو آج تک نہیں. اوباما واز پارٹ آف امریکن پولیٹیکل مشینری. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو کوئی وہ ہی نہیں. دیکھیں اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ پاکستان پالیسی, امریکہ کی پاکستان پالیسی, افغانستان میں بیٹھے ہوئے امریکی جنرلز اور امریکن CIA بناتی رہی ہے پچھلے 8-9 سالوں میں, کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کانٹیکٹ ہوتے تھے. پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کا کوئی تعلق کبھی اس ریسنٹ دنوں میں 4-5 سالوں میں کوئی کانٹیکٹ کوئی نہیں رہا امریکہ واشنگٹن میں. تو یہ جو فارن پالیسی پاکستان پالیسی امریکہ کی, وہ یہی لوگ بناتے رہیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں گے وہ پاکستان پالیسی بنائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس ریجن کا یار وہ بنائے گا کیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہی امریکی جنرلز, وہی امریکن CIA. اس پہ جی میں پھر بھی تھوڑا سا اختلاف کروں گا. آپ نے یہ چیز دیکھ لی تھی کہ 2000 کے بعد سے جس طرح جارج بش کی صدارت تھی, اس میں جرنیلوں کا کوئی کہنا نہیں تھا. اس میں سب کا سب ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتا تھا, اور وہ سارے سویلینز ہوتے تھے, اور وہ سب کے سب بش نے تقرر کیے تھے. اسی طرح جب آپ جمی کارٹر کی ایڈمنسٹریشن دیکھیں, تب روس آ گیا تھا افغانستان میں. جب ریگن منتخب ہوا تو پوری کی پوری تبدیلی ہوئی رویے میں اور پالیسی میں. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ شخصیت میں اور سویلین ایڈمنسٹریشن میں ابھی بھی اس کا اثر پڑتا ہے تعلقات کی طرف. یہاں پر انٹلیکچوئل اختلاف موجود رہے گا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بہرحال اس کو انفلوئنس نہیں کر پائے. بالکل رہے گا, اس پہ ضرور اختلاف کریں گے, اور آخر میں بات کریں گے کہ پاکستان اپنا جو مثبت پہلو ہے وہ دنیا میں کس طرح اجاگر کر سکتا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جو مثبت پہلو ہے اس کو دنیا میں کس طرح اجاگر کیا جائے, اور اس کے متعلق کتنی زیادہ منفی کوریج ہو رہی ہے. جناب یار دیکھیں, ایک میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیجئے کہ یہ جو فارن پالیسی میکنگ ہوتی ہے, جو آپ کوئی بھی کمیونٹی, کوئی بھی جناب چھوڑیں فارن پالیسی, آپ اس کا سافٹ امیج کی بتائیں. امیج از پارٹ آف فارن پالیسی نا. مطلب آپ جو اپنا امیج پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اتنا امپورٹنٹ بات نہیں ہوتی. سیلف پرزرویشن زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو, اپنی کمیونٹی کو پرزرو کر سکیں. یہ تو آپ نے بہت سیکیورٹی اسٹیٹ جیسی بات کی ہے کہ جی سیلف پرزرویشن ان نان ملٹری سینس, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیجیے. 1990 میں نا چائنیز لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 14 ہماری نیبرز ہیں, ان سب کے ساتھ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہم بالکل ریزالو کریں گے, ایک کے ساتھ ریزالو کریں گے, اور اپنا سارا فوکس اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ لگا دیں گے. ٹھیک, انہوں نے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ریزالو کیا, سارا فوکس اکنامک اس پہ لگایا. اب یہ 20 سال بعد یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 21st century is a Chinese century. It is not Asian century, it is Chinese اور انہوں نے سافٹ امیج کی کوئی پرواہ نہیں کی. نہیں, سافٹ امیج تو آٹومیٹکلی بن گیا نا جب اکنامک پاور کے طور پہ چائنا ایمرج کیا. ٹھیک, تو لیکن جب ساری دنیا میں چائنیز پروڈکٹ فلڈ کر, لیکن ادھر 6% یا 7% ان کی گروتھ ہو رہی تھی پچھلے کچھ سالوں سے. اب پاکستان کی وہ والی گروتھ نہیں ہے, نہ پاکستان میں وہ اس طرح کا پاپولیشن بیس ہے, نہ پاکستان دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ملک ہے بائی پاپولیشن. ریزالو کریں گے تو آپ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ڈسپالو کریں گے, آپ تمام ڈسپیوٹس ریزالو کریں گے, آپ اپنا تمام فوکس اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ پر کریں گے. اچھا ٹھیک, اکنامک ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کے جب آپ سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت امیج پروجیکشن کی اب بھی بات کر لیں. ملالہ یوسفزائی ایک چھوٹی سی بچی 12 سال کی عمر میں اس نے گولی کھائی, انتہا پسندوں کے نشانے پہ تھی وہ. آپ نے کیا کیا ملالہ یوسفزائی کے ساتھ؟ JUI والوں نے کہا ملالہ ڈرامہ. آپ کے جو عام بھی کچھ خیبر پختونخوا میں اس کی کتاب کے بکنے پہ پابندیاں لگائی گئیں. آپ کے حال ہی میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو جو لوگ باہر جاتے تھے اور کہتے تھے, اور اگر کہتے نہیں تھے تو بنتے تھے پاکستان کے سفیر, آپ نے پیچھے سے ہی ان کی ٹانگیں کھینچ دیں.
تو آپ سافٹ امیج کو کس طرح پروجیکٹ کریں گے جب آپ اس چیز پہ متفق ہی نہیں ہو سکتے کہ آپ کی امیج کیا ہے؟ اگر پاکستانی سوسائٹی اکنامکلی فلرش کرے گی نا تو یہ گروپس جن کے آپ نام لے رہے ہیں، یہ مولانا اور یہ سارے لوگ، یہ ویسے ہی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے. جو کلاسز ایمرج کریں گی، جو گروپ سیگمنٹس ایمرج کریں گے، وہ ہوں گے جو سافٹ امیج پروموٹ کریں. چلیں اس پہ اتفاق ضرور کر سکتے ہیں کہ جس طرح معیشت بھی آپ کی بڑھتی جائے گی تو ساتھ ساتھ اتفاق بھی آتا جائے گا کہ آپ کا جو مثبت ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیسے اجاگر ہونا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور عمر فاروق صاحب کو ضرور آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.